खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदा यीशु मसीह में मेरे अजीज़ भाई और बहनों, खुदा उनकी सलामती हर वक्त आपके साथ हो। आपका भाई हैरिसन सैमुअल एक नए पैगाम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का मौजू है मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं। इस मौजू को इंतखाब करना, इसे मुंतखब करना इन दिनों की जो प्रैक्टिस है, आजकल जो आमद के दिन शुरू हो रहे हैं, लोग तैयारी में हैं। कुछ लोग अभी से ही शॉपिंग्स में जुट गए हैं, कुछ आने वाले दिनों में करेंगे। घरों की सफाई, कलर्स और क्रिसमस ट्रीज और बहुत सी चीज़ें लवाजमात हैं हमारी ज़िंदगी के। लेकिन हमें एक और चीज़ के लिए भी देखना है कि ये आमद तो गुजर चुकी है। खुदावंद आए, इस दुनिया में रहे और मसलूब होकर, ज़िंदा होकर चले गए। अब वो जो दूसरी आमद है उसकी तैयारी क्या है और उसके लिए हम तैयार हैं? क्या वो चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, क्या हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें मौजूद हैं? आज की ज़िंदा कलाम में से हमने ये सीखना है और अपनी ज़िंदगी को खुदावंद की तरफ लाना है, क्रिसमस से पहले मुकम्मल तैयारी के साथ। ये क्रिसमस ऐसा क्रिसमस हो जिसमें कोई बुरी चीज़ हम में पाई ना जाए। जैसा कि मशहूर है क्रिसमस, ईस्टर मशहूर है और आप जानते हैं किस चीज़ के लिए मशहूर है, लोग क्या कहते हैं। और इन चीज़ों को हमें दरगुजर करना है। इस क्रिसमस को एक नए अंदाज से सेलिब्रेट करें, होश में रहते हुए, जोश में, खुदावंद की पाक मर्जी के साथ और खुदावंद के पाक रूह की हदायत से सेलिब्रेट करें, ना कि नाच रंग, नशेबाजी और बुरे कामों के साथ। खुदावंद ने हमें क्रिसमस का ये दिन इसलिए नहीं दिया कि मेरी आमद तुम्हारे गलत कामों के लिए हो, लेकिन मेरी आमद पे खुशी मनाओ, मज़ामीर गाओ, गीत गाओ और घर में सबको दावत दो, पाक मुकद्दस महफिल फराहम करो, क्रिसमस का पैगाम सुनो और मेरे कलाम को खोलो ताकि कलाम की रोशनी से तुम मुनव्वर हो, ना कि शैतान के उस जाल से जो कि क्रिसमस के दिनों में वो अक्सर फैमिलीज के बीच में बिछा के रखता है और हम सब जानते हैं कि क्या होता है। लिहाजा आज हमें पढ़ने की ज़रूरत है और आज हमें सीखने की ज़रूरत है और आज हम जिंदा कलाम में से देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की मुआरफत लिखी गई इंजील, उसका 10 बाब 27वीं से 28वीं आयत तक। मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की ज़िंदगी बख्शता हूँ और वो अब तक हलाक ना होंगी। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। अजीज़ भाई और बहनों, आज इस बात को जानने की ज़रूरत है कि हम खुदा की भेड़ें हैं या नहीं। क्योंकि जब हम मुश्किल में हैं, परेशानी में, दुख में, बीमारी में, तकलीफ़ में और हम सोचते हैं कि हम खुदा से इतनी दुआ कर रहे हैं और खुदा हमारी सुनते नहीं हैं, खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं दे रहे, किस तरह देंगे, किस तरह दें? मुझे आज आपके साथ एक बात शेयर करनी है कि एक बात तो ये ज़हन में रखिए कि जिससे हम मांग रहे हैं वो है कौन? वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। जिनके आगे हम अपनी तमाम तकलीफ़ रखते हैं वो कौन है? खुदावंद यीशु मसीह हैं और वो खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठकर हमारी शिफात कर रहे हैं। ये चीज़ भी जानने की ज़रूरत है कि हम जिनसे मांग रहे हैं वो ज़िंदा हैं। तो ये बात 100% सच है कि उन्होंने कब्र पे फतह पाई और वो तीसरे रोज़ मुर्दों में से जिंदा होकर आसमान पर चले गए और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठ गए। आज वो हमारी शिफात करते हैं, हमारी मुश्किलों को, परेशानियों को सुनते हैं, लेकिन जवाब नहीं आ रहा या क्यों मामलात रुकावट में, कटाई में पड़े हुए हैं, इसके बारे में देखना है, आज सीखना है। और दूसरी बात यह है कि खुदा का गज़ब अब हम पर नहीं है। हमारे लिए जो खुदा का जो गुस्सा था, जो खुदा की
ایک ناراضگی تھی، وہ یسوع جی نے اپنے پاک لہو سے دھو ڈالی ہے۔ خدا اب ہم سے، خدا باپ پیار کرتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئیں ان کے پاس اور کلام کو سیکھیں۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کہتے ہیں کہ جو میری بھیڑیں ہیں وہ میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں۔ کیسے چلتی ہیں؟ بدی کے ساتھ، دل میں ناراضگی رکھ کے چلتی ہیں، معاف نہ کر کے چلتی ہیں، گالی گلوچ کے ساتھ چلتی ہیں، اور نشے بازی کے ساتھ چلتی ہیں، سود خوری کے ساتھ چلتی ہیں۔ مطلب کیسے چلتی ہیں؟ ہم اگر یہ دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چرچ ریگولر کر رہے ہیں، ہم پاک ماس کا حصہ ہیں ریگولر، ہم اپنے پاسٹرز، اپنے کاہنوں، اپنے فادرز کے ساتھ، اپنے چرچ کے ساتھ مخلص ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں اور سارے چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے بدی نہیں جا رہی، تو ہم پھر خدا کی، یسوع مسیح کی بھیڑیں نہیں ہیں۔ اور اگر ہم یہ لیم ایکسکیوز کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی انسان ہے، بدی تو، برائی تو ہو جاتی، نہیں۔ جب ہم خدا کے ساتھ چل پڑتے ہیں، جب ہم توبہ کر لیتے ہیں، جب ہم خدا کی پاک مرضی کو پورا کرنا شروع کرتے ہیں، تو ہم بہت سی برائیوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ میری زندگی کو جب میں اسٹڈی کرتا ہوں تو میں غصے والا، میں برائیوں سے بھرا ہوا انسان، میں مجھ میں بہت سی ویکنیسز تھے، بہت سی برائیاں، بہت سی ویکنیس، کمزوریوں سے بھرا ہوا میں انسان تھا۔ اور جب میں خداوند کے پاس آیا، میں رویا، گڑ گڑایا اور چلایا اور اس کے سامنے اپنے دکھوں کا، اپنے گناہوں کا، اپنی تکلیفوں کا اظہار کیا، تو خداوند جی نے مجھے قبول کیا۔ اسی طرح ہر گناہ گار انسان کو خداوند قبول کرتے ہیں۔ پھر آپ کی زندگی سے وہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جس کے لیے آپ تیاری کرتے ہیں۔ ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وہ آپ ہر اس چیز، پھر لوگ آپ کی زندگی کو دیکھ کے متاثر ہونا شروع ہوتے ہیں، کئی مذاق اڑاتے ہیں، کئی ہنستے ہیں۔ آپ نے ان آوازوں کو نہیں سننا، لیکن وہ چیز آپ کی زندگی میں کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ خداوند کے زندہ کلام کو جب ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تو پھر ہم اس کی آواز کو، جب خداوند یسوع مسیح کی آواز کو سنتے ہیں، تو پھر خداوند جی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جب ہم خداوند جی کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ ہمیں ابدی زندگی دیتے ہیں، پھر ہم ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب سننا کہاں سے؟ کانوں میں آ کے باتیں کرتے ہیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، پاس بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں؟ نہیں، ہمیں آج یہی بات جاننے کی ضرورت ہے کہ کیسے سننی ہے ان کی آواز کو، کیسے وہ ہمیں پکارتے ہیں اور کیسے ہم ان کی آواز کے اوپر رجوع لائیں، کس طرح ہم ان کی باتوں کو سنیں اور ان پر عمل کریں۔ تو آج ہم پہلی بات جو سیکھیں گے وہ ہے بائبل مقدس۔ پہلا جو میڈیم ہے، پہلا جو ایک ذریعہ ہے خدا سے ملنے کا اور ان کی آواز سننے کا، وہ ہے بائبل مقدس۔ بائبل مقدس مجموعہ ہے الفاظوں کا، خدا کے الفاظوں کا مجموعہ ہے، ایک پوری کتاب ہے۔ اس میں خدا کے الفاظ، خدا ان کے مقدس اور بزرگ لوگوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اور انہوں نے جو خدا کے کلام کو لکھا ہے وہ خدا کے الفاظ ہیں۔ اس کے لیے دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں خدا کے کلام کے لیے۔ ایک ہوتا ہے لوگاس، وہ الفاظ جو طاقت رکھتے ہیں۔ خدا کا کلام طاقت والا کلام ہے، طاقت رکھتا ہے، زندگی رکھتا ہے۔ اور ایک ہے رحمہ، RHEM اسے کہتے ہیں۔ رحمہ ایک الفاظ ہے جو خدا کی زندہ آواز کو کہتے ہیں۔ کلام مقدس خدا کی زندہ آواز ہے، زندہ خدا کی زندہ آواز۔ اور جب ہم اس کلام کو پڑھتے اور سیکھتے ہیں تو ہم رومیو کی کلیسیا میں اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، اور پالوس رسول کہتے ہیں رومیو کی کلیسیا کے نام اپنے خط میں، اور اس کے 10ویں باب کی 17ویں آیت میں کہتے ہیں، پس ایمان پیغام سے پیدا ہوتا ہے اور پیغام مسیح کے کلام سے۔ آمین۔ ایمان کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ پیغام سے۔ اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سنتے ہم کیسے ہیں؟ خدا کے کلام سے۔ ہم جب پوری بائبل کی اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں، ہم بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم بائبل کو ایز اے بائبل پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم دعا میں ہوتے ہیں، ہم کلام پڑھ، لیکن ایک وہ ہوتا ہے لوگاس، وہ خدا کا زندہ کلام ہے، وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جہاں رحمہ ایک ورڈ یوز ہوتا ہے، وہ ہمیں وہ ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ یہ زندہ آواز جب ہمارے دل کو چھوتی ہے، یہ خدا کی زندہ آواز جب ہمیں پکڑتی ہے، ہمیں اپنی طرف متاثر کرتی ہے، کھینچ لیتی ہے، اس وقت یہ آواز
ہماری زندگی میں ایک نئی تبدیلی لے آتی ہے، اور اس نئی تبدیلی سے ہم توبہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جیسے ہی توبہ کرتے ہیں، جیسے ہی اپنی زندگی خدا کو دیتے ہیں، پاک روح ہمیں گھیر لیتا ہے، اور پاک روح کے وسیلہ سے پھر ہم اس کلام کو سننا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کلام کی آواز ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور خداوند کا کلام ہمارے دل میں بسنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہم اس آواز کو محسوس کرتے ہیں اپنے دلوں کے اندر۔ پھر ہم خدا کی کلام کو ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا رویا اور خواب میں کلام کرتے ہیں۔ خدا رویا اور خواب میں کلام کرتے ہیں، اور ہم اعمال کی کتاب کے میں دیکھیں گے تو اس کے 2 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح سے ہر بشر پر انڈھیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے نوجوان رویتے دیکھیں گے، اور تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے۔ آمین۔ یہ کلام ہے۔ اب زمانہ آ گیا کہ بیٹے اور بیٹیاں نبوت کر رہے ہیں، رویا دیکھی جا رہی ہے، خواب ہیں۔ کیونکہ ہم جب اس وقت جیسے بیٹھے ہوئے ہیں، کلام ہو رہا ہے، دنیا میں جب ہم جاگتی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم دنیا میں ایکٹیو ہوتے ہیں، ہم جاگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں، تو بہت سی ارد گرد کی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں ہم سن نہیں پاتے، جو ہمیں تنگ کر کے رکھتی ہیں، جو ہمیں پریشان کر کے رکھتی ہیں، اور اس آواز میں خدا کی آواز کہیں ہمیں محسوس نہیں ہو رہی ہوتی، کیونکہ ہمارا دماغ اس وقت کانشیس ہوتا ہے، اس وقت ایکٹیو ہوتا ہے، اور وہ دوسری چیزیں اتنی ڈسٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں، اتنی پریشان کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں کہ اس آواز کو ہم تک پہنچنے نہیں دیتی۔ تو پھر خداوند خواب اور رویا کے ذریعے ہم سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور جیسے ہی ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا ہے، ابھی ہم اٹھنے سے پہلے ہی ہمیں خدا کی طرف سے کوئی پیغام موصول ہوتا ہے، اور اس پیغام کو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور یہی ہے خدا کا زندہ کلام، یہی ہے۔ پھر ہم اس کلام، جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، یا پھر ہمیں صبح کوئی ایسا میسج ملتا ہے کسی فرینڈ کے ذریعے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خداوند کی وہ آواز یہ ہے جو خداوند ہمیں خواب میں بھی بتا رہے تھے، جو ہماری زندگی میں آج رونما ہونے والا ہے۔ کئی بار کسی چیز کے لیے روکا جا رہا ہوتا ہے، کئی بار کسی کام کرنے کے لیے ہمت دی جاتی ہے کہ آپ کرو اس کام کو، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو ہمیں رویا اور خواب کے ذریعے بھی پیغام ملتے ہیں خداوند کی، اس طرح بھی خدا کا کلام ہمیں ملتا ہے، سنتے ہیں ہم ان کی بات کو۔ پھر ہمیں خداوند کے کلام میں آگے ملتا ہے کہ خدا نرم آواز سے گفتگو کرتے ہیں، اس دل کے اندر رہ کے۔ خداوند ساتھ بیٹھ کے یا کانوں میں نہیں آ کر بات کرتے۔ اگر آپ کے کان میں کوئی آ کر یہاں پر ہونٹ رکھ کے آپ کے بات کرے، آپ کو پہلے تو عجیب فیل ہوگا، پھر آپ کو آواز بھی صحیح سمجھ نہیں آئے گی، اور ایک ساؤنڈ کا، ایک والیوم کا بڑا سسٹم ہے خدا کا۔ خدا ہمیشہ نرم آواز میں بات کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ایلیا نبی کے ساتھ جب خداوند نے کلام کیا تو وہ کیسے کلام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا ملوک 19واں باب ہے، 11ویں سے 12ویں آیت، جس کو ہم پہلا سلاطین بھی کہتے ہیں، اس کا 19واں باب، اس کی 11ویں سے 12ویں آیت۔ تو اس نے کہا، باہر نکل اور خداوند کے آگے پہاڑ پر کھڑا ہو، اور دیکھ خداوند گزرتا ہے، اور بڑی شدید آندھی پہاڑوں کو پھاڑنے والی اور چٹانوں کو توڑنے والی خداوند کے آگے ہے، مگر خداوند آندھی میں نہیں، اور آندھی کے بعد زلزلہ میں نہیں، اور زلزلہ کے بعد آگ ہے، اور خداوند آگ میں نہیں، اور آگ کے بعد باد نسیم کی آواز ہے۔ بڑی مدھم سی آواز ہے۔ آمین۔ کلام ہمیں بڑی خوبصورت بات سکھا رہا ہے۔ آواز مدھم ہے، دل کے قریب ہے وہ آواز، دل سے نکل رہی ہے وہ آواز۔ خداوند کا کلام شور شرابے والا کلام نہیں ہے۔ ہمارا خدا معذب خدا، چیخنے والا، شور مچا کر ہلا دینے والا خدا نہیں۔ یہ شیطان کا کام ہے، چیخنا، شور مچانا، ڈرانا لوگوں کو۔ خداوند نہ ڈرانے والے ہیں، نہ خداوند جی کسی کی مشکل کو بڑھانے والے خدا ہیں، نہ خداوند کسی کو
دکھ دینے والے خدا ہیں کہ آج آپ چرچ نہیں گئے، آج آپ نے دعا نہیں کی، آج آپ نے خدا کو یاد نہیں کیا تو آپ کی گاڑی سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ گر کے ٹانگ توڑوا بیٹھے. ایسے ہمارے خدا ان کی یہ عادتیں نہیں ہیں. یہ شیطان کی عادتیں ہیں کہ جب آپ اس کے پاس نہیں جاتے تو آپ کو پکڑ لیتا ہے، آپ کے گھر کو پکڑ لیتا ہے، وہ آ کر فساد کریٹ کر دیتا ہے کہ یہ مجھے بھولا ہوا ہے، اس کو پکڑو، ان کو رگڑو اچھی طرح سے. خداوند انتظار کرنے والے خدا ہیں، بڑے موزے. وہ تو کہتے دیکھ میں دروازے پہ کھٹکھٹا رہا ہوں، کھٹکھٹا کر اندر آنے والے خدا ہیں. اسی لیے خداوند کے کلام کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ بات جانتا ہوں کہ ہمارے خدا کا بڑا مہذب طریقہ ہے، اور سردیس کی کلیسیا میں بھی خداوند نے اسی طرح فرمایا ہے کہ جو غالب آتے ہیں انہیں سفید پوشاک پہنائی جائے گی. اور خداوند جی کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح میں کتاب حیات میں سے ان کا نام نہ مٹاؤں گا، اور اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے آگے اس کے نام کا اقرار کروں گا. ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے، ہمیں اس کلام کو سننا ہے اور اس چیز کو حاصل کرنا ہے. کتاب حیات میں ہمارے نام ابھی تک لکھے ہوئے ہیں. دیکھیں یہ بڑی تقویت کی بات ہے، یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ ہمارے لیے بہت زیادہ حوصلہ بڑھانے والی بات ہے کہ ہمارے نام مٹائے نہیں گئے اور ہمارے نام لکھے ہوئے ہیں. پہلی تو بات یہ جان لیں کہ لکھے ہوئے ہیں. خداوند یسوع مسیح کی تصدیق کر رہے ہیں کہ میں نے یہ نام لکھے ہوئے ہیں، یہ ہیں. اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ میری آواز سن کر میرے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہیں، تاکہ کہیں شیطان آپ کو محروم نہ کر دے خداوند کی بادشاہی سے. میں آپ کو اپنے ساتھ اپنے تخت پہ بٹھانا چاہتا ہوں. لاذقیہ کی کلیسیا کو بھی یہی تو کہہ رہے ہیں کہ جو غالب آئے اسے میں اپنے ساتھ تخت پر اپنے ساتھ بٹھاؤں گا، کیونکہ میں بھی غالب آیا اور میں بھی اپنے باپ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا. تو وعدے تو موجود ہیں. اب غالب آنا ہے نا، غالب آنا ہے تو اس کی آواز کو خداوند کی سن کر. اور جو شخص یہ کہتا ہے نا کہ خداوند نے مجھ سے کلام کیا اور آپ کے لیے یہ پیغام میرے پاس آیا خداوند کا، اور خداوند مجھ سے گفتگو کرتا ہے، وہ کلام کے حوالے سے ایسا نہیں ہے. خداوند آپ کو کلام کے وسیلہ، ہم کلام ہوتے ہیں، آپ کے دل میں وہ باتیں ڈالتے ہیں، آپ کی سوچ میں اس بات کو لاتے ہیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اور خداوند کا یہی طریقہ کار ہے. اسی لیے جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند حالات کے ذریعے بات کرتے ہیں، حالات، معاملات، تمام حالات، جب ہماری ارد گرد کے حالات کو جب ہم دیکھتے ہیں، وہاں ہمیں خداوند کی آواز آتی ہے کہ اس وقت یہ حالات چل رہے ہیں اور ہمیں اس وقت یہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنا صبر کی ضرورت ہے اور اتنا خدا میں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. ہم میں یہ کمیاں، اسی لیے یہ حالات ہمارے اب تک یہاں پر ہیں. اگر ہم ان کمیوں کو دور کر لیں گے تو یہ حالات ہمارے آگے نکل جائیں گے. اسی لیے خداوند کا کلام ہمیں فلدلفیہ کی کلیسیا کو جو لکھا گیا خط ہے، جو بزرگ یوحنا نے لکھا، اور مکاشفہ کی کتاب اس کے 3:7 میں یہ ہمیں ملتا ہے. اور فلدلفیہ کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ کہ جو القدوس اور الحق ہے، جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جو کھولتا ہے اور کوئی نہیں جو بند کرے، اور جو بند کرتا ہے اور کوئی نہیں جو کھولے. آمین. خدا کا کلام ہمیں یہ بتا رہا ہے، اور ہم اس چیز کو جانیں کہ اکثر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دروازے بند ہیں. دروازے بند نہیں ہوتے. اسی خط میں فلدلفیہ ہی کو کہہ رہے ہیں، کیونکہ میں نے تیرے آگے جو دروازہ رکھا اسے کھلا، اس کو کوئی چٹکنی یا کنڈی نہیں لگائی ہوئی، وہ کھلا ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں تیرا زور کم ہے. آج انسان مشکل میں ہے ضرور، آج فائنینشیل پرابلمز ہیں، آج کرائسس ہیں، آج شیطان کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے. فیس بک میں شیطان کا نیٹ ورک آپ کو ٹی وی میں ملے گا، فلموں کے ذریعے، موویز، ہر چیز میں شیطان نے اتنا فیملیز میں سپریشن ڈالی ہوئی ہے. یہ نیٹ ورک ہے اس کا، اور اس نیٹ ورک میں ہمارا زور اتنا زیادہ نہیں ہے. خداوند کو پتا ہے کہ زور کم ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ کم زور سے بھی آگے تو آؤ اور ایمان کے ساتھ اس دروازے کو ہلاؤ، وہ خود ہی کھل جائے گا، کھل جائے گا. اور جب جسے میں کھلا رکھتا ہوں کوئی نہیں بند کر سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے.
چاہے کوئی بڑے سے بڑے جادوگر کے پاس چلا جائے، چاہے کوئی بڑے سے بڑے عالم کے پاس چلا جائے، اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے میں بند کر دیتا ہوں کسی کی جرت نہیں کہ اسے کھول دے، کیونکہ یہ اختیار میرے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کئی بار ہماری زندگی میں کئی کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ دروازے بند ہیں۔ پاسٹرز کے پاس جائیں، کائنوں کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک خداوند یہ دروازہ کھول دیں گے۔ دروازہ اسی وقت کھلے گا جب ہم خداوند کی بھیڑ بن کر اس کی آواز کو سنیں گے اور خداوند کے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، وہ دروازہ کھل پڑے گا۔ بدیوں کے ساتھ نہیں بھائیوں اور بہنوں کھلے گا، یہ میری بات یاد رکھیں۔ اپنی زندگی کو تبدیل، توبہ، ان چیزوں سے دروازہ کھلے گا، معاف کرنے سے کھلے گا۔ ہم کسی کو پیار کریں اور اس کے برعکس اس کے خلاف باتیں کریں، یہ بھی تو غلط بات ہے۔ ہم کسی کے کریکٹر کو اچھالیں، یہ بھی تو غلط بات ہے۔ جبکہ آپ کسی کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں، اور اگر وہ شخص چینج ہو گیا ہے، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دے دی، اور اب آپ اس کی زندگی کے بارے میں کوئی غلط بات کریں تو یہ بھی تو غلط ہے۔ ہمیں ہر چیز کو دیکھ کے چلنا ہے، ہمیں ہر چیز کو سوچ کے چلنا ہے، ہمیں ہر چیز کے بارے میں جاننا ہے۔ ہمارے ارد گرد، ہمارے دوستوں میں، ہمارے لوگوں میں کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں بدل کر لی ہیں، تو اب ہم ان کی پرانی زندگی کو پیٹتے رہیں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ نہیں، وہ جیسے تھے اب کیسے ہیں؟ خداوند کی بھیڑ نے اس کی آواز سن لی ہے اور وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی ہے۔ اب ہمیں بھی اس بھیڑ کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو تبدیل کر کر ان برکتوں کو حاصل کرنا ہے جو خداوند انہیں دے رہے ہیں۔ ہمیں بھی ان برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے ریپینٹنس کی طرف، توبہ کی طرف جانے کی ضرورت ہے، اور اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اپنی بدیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ تب جا کر ہم خداوند کی پاک مرضی کو پورا کر کے اس کی پیاری پیاری بھیڑیں بنیں گے، اور اس کے جب پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیں موت سے بچا لیں گے۔ ابھی اگر ہم نے توبہ نہیں کی ہوئی، ابھی اگر ہم نے اپنی بدیوں پر قابو نہیں پایا، اپنی بری روشوں کو ہم نہیں چھوڑ رہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چرچز میں خدمت اور خداوند کے گھر میں بڑے بڑے ہدیے نذرانے اور بہت سے کام کر کے، لوگوں کی خدمت کر کے، لوگوں کے بیماریوں میں جا کے ان کی خدمتیں کر کے، لوگوں کے گھروں میں جا کے ان کے ساتھ کلام شیئر کر کے، اور بہت سے کام کر کے بھی اگر ہم اپنی بدیوں سے لوگوں کو، اپنی زندگی کو چینج نہیں کرے، پھر ہم لوگوں کو بھی چینج نہیں کر پائیں گے۔ ہم بھائیوں اور بہنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے منہ سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو وہ بھی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے اور وہ مکمل طور پر خداوند کی بھیڑ بن کر خداوند کے پیچھے چلنا ہے۔ ہم آخری بات سیکھیں گے خدا کے کلام میں سے، اور دیکھیں گے کہ خدا کے زندہ کلام میں جو آخری بات ہے وہ حالات ہیں۔ حالات کے بعد ہم نے دیکھا کہ خداوند کس چیز میں؟ لوگوں میں ہو کر بولتے ہیں۔ خداوند لوگوں میں ہو کر بولتے ہیں، اور ہم امثال کی کتاب میں سے ایک آیت لیتے ہیں جو اس کی 11ویں باب کی 14ویں آیت ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے، حاکم کے نہ ہونے سے قوم گر جاتی ہے، مگر مشیروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ آمین۔ کسی ملک کا اگر حاکم اچانک فوت ہو جائے اور اس میں ایک ٹائم لگتا ہے، تو اگر حاکم نہیں ہے تو ملک کولیپس تو ضرور ہوتا ہے، قوم گرتی، لیکن جب مشیر مل کر فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں تو چیزیں، آج بھی جب ہم گر جاتے ہیں، جب ہم پریشان ہو جاتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں اور پریشانی میں پھنس جاتے ہیں، تو ہمیں خدا کے بندوں کے پاس جانے کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے یہ بات سنی کہ بدوں میں بیٹھو گے، بروں میں بیٹھو گے تو بری تعلیم، بری صحبت میں بیٹھو گے تو بری چیزیں سیکھو گے، اچھے لوگوں میں جاؤ گے تو اچھی چیز سیکھو گے۔ اگر آج ہم اپنے معاملات لے کر کسی ایسے شخص کے پاس چلے جاتے ہیں جو شراب میں ڈوبا ہوا ہے، جو نشے میں ہے، جو جوئے کھیل رہا ہے، اور وہاں جواریوں کی محفل میں ہم اپنے اچھا مسائل لے کے جائیں، تو وہ ہمیں اپنی مثال دیں گے، اپنے حساب سے وہ ہمیں گائیڈ کریں گے، کیونکہ ان کی جو روش ہے وہ تو اسی روش کے حساب سے بات کریں گے، ان کی جو پریکٹسز ہیں وہ اپنی پریکٹسز کے حساب سے ہمیں سکھانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن اگر ہم اپنے معاملات کو اچھے لوگوں میں بیٹھ کے ڈسکس کریں گے تو وہ معاملات ہمارے خداوند کی زبان سے، خداوند جب ان ہونٹوں کو، ان زبانوں کو الفاظ دیں گے، اس شخص کے منہ میں اپنی زبان ڈالیں گے تو وہ شخص ہمیں ایک اچھا مشورہ دے گا۔ تو لوگوں کے ذریعے بھی ہم خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ ہم نے آج کتنی خوبصورت باتیں سیکھی ہیں، ہم نے کتنی خوبصورت باتوں کے بارے میں جانا ہے، لیکن ان سب میں ایک ہی بات ہمیں ملتی ہے کہ کیا ہم خدا کی بھیڑیں ہیں؟ ہمیں خدا کی آواز کو سننا ہے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں ابدی زندگی کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ ہم کلام کو سیکھتے ہیں، کلام کو پڑھتے ہیں، کلام کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن ہم
اس پر رجوع نہیں لاتے. میں نے اسی لیے کرسمس سے پہلے یہ بات سوچی اور محسوس کی کہ ہم پہلے خدا کی آواز کو سنیں تاکہ آنے والے کرسمس کی بڑی خوبصورتی سے سیلیبریشن کریں وداؤٹ اینی ڈرنکنگ. کوئی ایسا کام نہ کریں, ایسا فیل نہ کریں جس میں خدا کے نام کو, خدا کو دکھ ہو, خدا کے نام کی تذلیل ہو. ہم اپنے آپ کو تیار کریں اس بڑے دن کو منانے کے لیے اور اس کی آواز کو سنیں. ان تقریباً 1 مہینہ اور کچھ دن رہ گئے ہیں, تو اس 1 مہینہ اور 40 ڈیز کے لگ بھگ ہیں دن, تو ہم ان 40 ڈیز میں اپنے آپ کو تیار کریں اور 24 کی نائٹ کو جب ہم چرچ میں جائیں تو ہم تیاری کے ساتھ جائیں کہ اے خداوند میں آپ کی بھیڑ ہوں, آج میں آپ کی آواز سننے آ گیا ہوں, کیونکہ آپ چرنی میں آئے تو میں آپ کے قدموں میں آ گیا ہوں. تو ہمیں خوبصورت باتوں کے ساتھ اپنی زندگی آگے لے کے چلنی ہے اور کلام کو سیکھنا ہے. کلام اس زندہ آواز کو, اس خدا کی زندہ آواز کو سننا ہے. یہ ہم سے بولنے کے لیے بےتاب ہے, یہ ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین ہے. آپ آئیں اور اسے سنیں اور مختلف طریقوں سے لوگوں کے ذریعے حالات سے سیکھیں, ہر ایک چیز سے سیکھیں. خداوند آپ کے ساتھ ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں اور خداوند کی مرضی کو جانتے ہوئے آج کے زندہ کلام کے لیے شکر گزاری کریں. خدا میں آپ کو بڑا شکر گزار ہوں آپ کی پاک مرضی کا خداوند, آج کے زندہ کلام کے لیے جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا. خداوند جی, ہم آپ کی بھیڑیں ہیں, ہم بھٹک گئے ہیں, آپ ہمیں واپس لائے ہیں. خداوند آج جتنی بھی یہ بھیڑیں کلام سنیں وہ اس کلام کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں آپ کو دیں, اپنے اندر سے بدیوں کو دور کریں, اپنے آپ کو پاک کریں, توبہ کریں, نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کریں, تاکہ کرسمس سے پہلے جب وہ چرچ میں جائیں, جب وہ اس بڑے دن کی خوبصورتی کو محسوس کر کے آپ کے سامنے آئیں تو خداوند ایک نئے تخلیق شدہ انسان کی طرح آئیں, ایک نئی زندگی کے ساتھ آپ کے سامنے جھکیں. ہم سب جو اس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں, جتنے بھی جانیں, جتنے بھی لوگ اس کلام کو آج سن رہے ہیں, ان سب پر آپ کا پاک فضل ظاہر ہو, آپ کی پاک قدرت ظاہر ہو, آپ کی رہنمائی ایک زندگی کو حاصل ہو. اس کلام کے وسیلہ سے آج برکتوں کے دروازے کھلیں اور جتنے بھائی بہن, بیٹیاں, مائیں اور بزرگ اور بھائی سنیں, سب آپ کے پاک نام میں برکت پائیں اور کثرت کی زندگی کو حاصل کریں. سب کچھ مانگ لیتے ہیں اور پا لیتے ہیں آپ کے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے, آمین. خدا میں میرے بھائی اور بہنوں, میں بڑا خوش ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع عطا فرمایا, یہ حالات میری زندگی میں پیدا کیے کہ میں آپ کے سامنے آؤں, کلام سیکھوں, سکھاؤں اور اپنی زندگی جو کہ میں خدا میں گزار رہا ہوں اس کے مختلف وقت میں مختلف طریقے سے تجربے آپ کے ساتھ شیئر کروں. آج خداوند نے مجھے بہت برکت دی ہے. لوگ دعا کراتے ہیں, انہیں شفا ہوتی ہے, لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اور خداوند کا شکر ہے بڑے بڑے کام خداوند کر رہے ہیں. لیکن میرا مقصد صرف اور صرف کلام کو سکھانا ہے, کیونکہ ہمیں کلام کے لیے دعوت دی گئی ہے اور ہم کلام کے وسیلہ سے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں. آپ اپنے آپ کو تیار کریں, پھر آپ بھی بڑے بڑے کام کرنے والے بن جائیں گے. اور جب ہم توبہ کریں گے, اپنی زندگی خداوند کو دیں گے, تو خداوند ضرور اپنی آواز آپ تک پہنچائیں گے اور آپ کا یہ شکوہ دور ہو جائے گا کہ میری آواز خداوند سنتے نہیں, جبکہ خداوند سنتے بھی ہیں اور خداوند بلاتے بھی ہیں اور خداوند بات بھی کرتے ہیں اور بڑی بڑی دیر بات کرتے ہیں. ہمارا خدا باتیں کرنے والا خدا ہے. ہمارا خدا خاموش رہنے والا خدا ہی نہیں ہے. ہمارا خدا انگلش میں کہتے ہیں ٹاکٹیو گاڈ, بہت باتیں کرنے والا خدا ہے. وہ بلاتا ہے, آئیں باتیں کریں, بیٹھتے ہیں, مجلس کرتے ہیں اور اچھی اچھی چیزیں بتاتے ہیں خداوند جی میں. اسی لیے خداوند کی بات کو سنیں, قبول کریں اور آگے بڑھیں. خداوند آپ سب کو برکت دے.